औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कायम टीवी कैनेडा की जानिब से मैं हूँ आपकी होस्ट फरवा काज़मी अपने प्रोग्राम के साथ वज़ाइफ़ुस सॉलिहीन। इसमें हम रोशनी फरमाएंगे कुरान, सुन्नत और मासूमीन के अक़वाल और उसके हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाकिरा नरगिस यावर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है नाफरमान औलाद और बिगड़ी हुई औलाद को कैसे सही रास्ते पे लाया जाए। तो आप बताइए इसके बारे में। आज का टॉपिक तो मैं समझती हूँ कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, पब्लिक डीलिंग रहती है मेरी, तो ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है इशू बन गया है ख़वातीन का कि हमारे बच्चे जो है वो बिगड़ रहे हैं। बच्चे हमारा कहना नहीं सुनते, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तो कुछ ऐसा कर दे कि बच्चे हमारे बस बात सुनने लगे। माँ बाप चाहे सुने या ना सुने, बच्चे सुनने लगे, बच्चे सुनने लगे। तो इंशाल्लाह पहले माँ बाप की सुन लेते हैं कि बच्चे सुधर जाएं। अभी कल परसों में एक मजलिस में थी तो एक लेडी आंटी थी, वो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा कुछ ऐसा पढ़ना कि जो बच्चे हमारी बात सुनने लगे। बिल्कुल सेम यही जुमले उनके बोले कि बेटी के बारे में कहा। पहले तो होता ना कि बेटे बिगड़े हैं, तो अब बेटियां भी समझ लो, उन्होंने बेटी के बारे में बोला था। तो बस परवरदिगार हमें तौफीक दे कि मिंबर ही एक ऐसा जरिया बने या मीडिया ऐसा जरिया बने कि हम भी सुधर जाएं, हमारे बच्चे भी सुधर जाएं इंशाल्लाह। तो इसके लिए मैं आपको बहुत मुजर्रब जो है वो अमल बताती हूँ कि जो कुरान से है, सूरह कद्र से है जी। इसके बिगड़े हुए बच्चे की इस्लाह के लिए मैंने खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अमल किया है। और सिर्फ ये नहीं कि बच्चे के लिए हमें करना है। देखें, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, सबसे पहले तो अपने लिए करें। हम भी तो बिगड़े हुए हैं ना, जब हम बिगड़े हुए हैं तो हमारे बच्चे हमें देख के बिगड़ जाते हैं। मैं अपने आप को सबसे पहले देखती हूँ कि अपनी इस्लाह करनी है सबसे पहले, फिर परवरदिगार खुद ही बच्चों की भी इस्लाह कर देता है, वो हमारी नीयत से वाकिफ है। अपने लिए पढ़ें, अपने बच्चों के लिए पढ़ें, हस्बैंड के लिए पढ़ें, सास के लिए पढ़ें, ससुराल के लिए पढ़ें, जिसके लिए भी पढ़ना है। इवन के देखिए जो बिगड़ा हुआ है इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नशा कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो बात नहीं सुनते जी। कुछ ऐसे हैं कि जो बुरी आदतों में पड़ गए, बुरी सोहबत में पड़ गए। कुछ ऐसे हैं जो पबजी खेलते हैं। आजकल बहुत ही प्रॉब्लम बढ़ गई कि मेरा बच्चा सुनता ही नहीं, सारा दिन गेम्स खेलता रहता है, स्पेशली पबजी के। जब वो आप देखें कि दिल सख्त हो जाते हैं ना बार बार ऐसी गेम्स खेलने से, और बच्चे सुस्त हो जाते हैं, बिल्कुल लाइक लेटे रहते हैं और बस खेलते रहते हैं, और कोई घर का काम नहीं, और कुछ जो है वो अपनी सारी पढ़ाई भी, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ऊपर से स्कूल्स भी बंद हैं। तो बस ये सारा जो है वो ये बच्चे इस माहौल की वजह से भी थोड़ा वो उन पे ज्यादा है, समझ लें कि सरकमस्टांसेस हैं ज्यादा। लेकिन कुरान और अहले बैत है हमारे पास, तो हमें नाउमीद नहीं होना है। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा है। तो मैं तो नाउमीद नहीं हूँ। इंशाल्लाह ये बिगड़े हुए बच्चे क्या, इंशाल्लाह ये इमाम ज़मान के लश्कर में शामिल होने के काबिल बनेंगे। हमें पहले नियत अच्छी करना है, फिर नाउमीद नहीं होना है। हमारा अपने रब पे भरोसा हो, तवक्कुल हो, और एक अमल करें। हमारा बिगड़ा हुआ बच्चा एक मजलिस में आके आप देखें कि किरदार का जनाब कासिम बन जाता है। वो सीरत बीवी जो है वो एक बच्ची आती है बिगड़ी हुई भी अगर हो तो वो एक मजलिस सुनती है और बीवी ज़ैनब की जो है सीरत पे चलने लगती है, बिगड़े हुए की इस्लाह हो जाती है। लिटरली ये आज़ादारी जो है, हमने आज़ादारी को नहीं बचाया, आज़ादारी ने हमें बचाया है, आज़ादारी ने हमें बचाया है लिटरली। तो बस ये लाइव मीडिया है। देखिए, जब एक आज़ादारी में जब बैठते हैं तो उसमें हमारी आंखें भी देख रही होती हैं, कान सुन रहे होते हैं, हमारी बॉडी पूरी वहां मौजूद होती है, तो हमारे सारे सेंसेस एक साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इसका इतना ज्यादा इफेक्ट होता है कि वो जगह इस कदर बाबरकत होती है कि वो जगह करबला की सरजमीन बन जाती है, क्योंकि वो मुख्तस हो गई ना बीबी ज़हरा की मजलिस से, और वहां की छत को इमाम हुसैन बन जाती है। शैतान मरदूद चप्पलों के पास रुक जाता है, हमारा नफ्स हमारा बिल्कुल डिग्रेड हो जाता है। तो हम सब कुरान और अहले बैत की बातें सुन रहे होते हैं। एक मजलिस हमें हमारे बिगड़े हुओं को सुधार देती है, हम खुद सुधर जाते हैं। ये लाइव मीडिया इतना बेहतरीन है। बस दुआ करें इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहे और कभी ना खत्म हो। जैसे पहले कोरोना की वजह से हम घरों में बैठ गए थे, मजलिस से अज़ान नहीं होती थी। हाँ, ऑनलाइन भी है, लेकिन ऑनलाइन का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है जितना कि मजलिस में जाके जितना इफेक्ट है।
ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ نافرمان بگڑی ہوئی بچوں کی اصلاح پاسبل ہے. یہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کہ جو صحیح نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں نہ بتایا قرآن سے ہمیں نہ پتہ چلا. ہاں بالکل. تو ہمیں 21 دفعہ سورہ قدر پڑھنا ہے. کس نیت سے؟ کہ اپنے بچوں کی اصلاح کی نیت سے. یہ سورہ قدر بی بی زہرا کا سورہ ہے. یہ ہمارے اساتید کے بتایا ہوا یہ عمل ہے. 21 دفعہ سورہ قدر پڑھیں. اور اگر بچہ سامنے ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر سامنے نہیں ہے تو اپنے لیے بھی اگر پڑھنا ہے تو اپنے سینے پہ ہاتھ پھیرتے جائیں. اگر 21 ٹائمز. اور اگر بچہ باہر کے ملک میں بھی ہے, کہیں اور ہے, سامنے نہیں ہے, تو آپ تکیہ لے لیں, کوئی سا بھی تکیہ لیں, اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے جائیں. سمجھیں اس کا سینے پہ آپ پڑھ رہے ہیں. وہ ایفیکٹ ہوگا. اول و آخر 5 دفعہ صلوات پڑھیں. ہر دفعہ سورہ قدر پڑھیں, تکیے پہ پھونک ماریں. سمجھیں اس کے سینے پہ پڑھ رہے ہیں. کیونکہ یہ سورہ قدر بی بی زہرا کا سورہ ہے. اس میں ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ تو اس کا باطن کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ بی بی زہرا کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ اور اولی الامر سے مراد ہے کہ معصومین علیہ السلام ہے, زمانے کے امام ہیں. یعنی ملائکہ نازل ہو رہے ہیں, ابھی بھی تک ہو رہے ہیں. رسول خدا پہ ہو رہے تھے اور ابھی تک ہو رہے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ تنزل الملائکۃ والروح, کہ ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہیں. اور اولی الامر زمانے کے امام پر ابھی تک نازل ہو رہے ہیں. انہی کے لال ہیں نا وہ رسول خدا کے. تو یہ ایسا پہرا بیٹھ جاتا ہے. یہ روحانی والدین ہیں ہمارے زمانے کے امام بی بی فاطمہ زہرا. ہمارے معصومین ہمارے ڈاکٹرز ہیں. ہم مریض ہیں, بگڑ گئے ہیں نا, مریض ہیں. کربلا ہمارا ہاسپٹل ہے اور ہمارے 14 ڈاکٹر ہیں. ہم خواتین ہیں, ایک لیڈی ڈاکٹر ایسی ہیں کہ دوسرے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور ہم جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہیں, کربلا ہماری یونیورسٹی ہے, بلیک ہمارا یونیفارم ہے, 2.25 مہینے کا کورس ہے, اور ہمارے 14 ٹیچرز ہیں اور ایک لیڈی ٹیچر ہیں, ایک ایسی ٹیچر ہے کہ دوسرے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ ان سے تعلیم لینا ہے. اور ہم چاہے بگڑے ہوں, یہ بھی ایک علم ہے کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں, ہمیں یہ پتا چل جائے, ہم جہل مرکب سے نکلیں. تو اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے بچے کے لیے بھی. لٹرلی آپ یقین کریں کہ ہتھیلی پہ سرسوں جم جاتی ہے. میں کتنے اس کے معجزات بتاؤں کہ یہ جس نے بھی پڑھا وہ کہتے ہیں یہ کیا نور ہے اس کے اندر. کیونکہ یہ بی بی زہرا کا سورہ ہے, سورہ قدر. سورہ قدر جو ہے وہ بی بی زہرا کا سورہ ہے اور زمانے کے امام سے ریلیٹڈ ہے, جس میں معصومین بھی ہیں اس کے اندر شامل. تو ان کا پہرا بیٹھ جاتا ہے. بگڑے ہوئے بچے اصلاح ہونے لگتی ہے ان کی. 21 دفعہ سورہ قدر اگر ہم پڑھتے ہیں تو تکیے پہ, اس وجہ سے کہ پھر جب پھونک مارتے ہیں تو وہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر. لٹرلی آپ یقین کریں کہ مجھے کئی خواتین نے جب یہ پڑھا تو یہاں سے پکڑ کے, ایک ڈیفینس امامبارگاہ میں ایک لیڈی تھی, انہوں نے کلائی سے پکڑ کے کہا کہ آپ ممبر سے بتائیے گا کہ مجھے کتنا فائدہ ہوا, جو پڑھے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اتنا مجرب ہے. تو بس اگر اس کے معجزے بتاؤں گی نا, یقین جانیے کہ کتنا ٹائم اس میں نکل جائے گا. ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے. میں نے خود بھی پڑھا ہے, اپنے لیے بھی میں نے تو پڑھا ہے کہ ہماری دیکھیں ہم بد اخلاق ہوتے ہیں. ہم بچے کے ساتھ جو اخلاق سے پیش آنا چاہیے, ہم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں, گھر آ کے بچوں پہ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں. باہر بہت اچھے رہے اور مجلس میں پڑھ کے آئے, گھر آ کے اپنے بچوں کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ تھک گئے نا. تو یہ تو میری غلطی ہے نا بھائی کہ میں اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں دے رہی ہوں, دوسروں کو دوائی دے رہی ہوں. صحیح بات ہے, بالکل. میرے لیے تو یہ ضروری ہے, میں پہلے اپنے بچوں کو کے لیے ضروری چیز دوں اور میں ان کے ساتھ بد اخلاقی کر رہی ہوں. تو میں تھوڑا کانشیس ہوں اس معاملے میں. تو میں اپنے لیے بھی میں نے پڑھا تو مجھے خود بھی اس سے فائدہ ہوا ہے لٹرلی. تو یہ 21 دفعہ سورہ قدر بی بی زہرا کا سورہ ہے, یہ پڑھنا ہے بگڑے ہوئے بچے کی اصلاح کے لیے. ہتھیلی پہ سرسوں جم جاتی ہیں. ایک نہیں دو نہیں, کتنے واقعات ہیں. اور جو ماشاءاللہ جو سنے گا وہ خود تائید کرے کہ ہاں ہم نے پڑھا ہے تو کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور پڑھ کے دیکھیں, نعوذ باللہ, یہ نہیں کہ میں کہہ رہی کوئی ازمان ہے. قرآن مجید ایسی چیز تھوڑی کہ ہم ازمائیں گے اس سے. تو ہمارے پڑھنے میں خلوص نہیں ہوگا تو نہیں اثر ہوگا, ورنہ قرآن میں تو اثر ہے نا. تو ہم یقین کی منزل پہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو بے انتہا زیادہ ہمیں جلدی اس کا رزلٹ ملتا ہے. ہم بھی سدھر جاتے ہیں, ہمارے بچے بھی انشاءاللہ سدھر جاتے ہیں. دوسرا ہے سورہ حدید اور حشر کی آیات. سورہ حدید, ہاں یہ کتاب تو غور سے آپ دیکھ لیں کہ تاکیبات قرآنی معصومین کی نظر میں یہ منی قرآن ہے, سمجھ لیں. تاکیبات قرآنی ہے
اور معصومین کی نظر میں پورا قرآن و اہل بیت کا نچوڑ ہے اس میں. سب قرآن مجید کی بتائی ہوئی صورتیں ہیں, چیزیں ہیں جو معصومین کی روایات کے مطابق ہیں. اگر آپ نے اس کو سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور آپ کو رات پتہ بھی نہیں چلے گی کہاں گزر گئی, اور آپ کا دل چاہے گا اچھا یہ بھی پڑھ لوں, یہ بھی پڑھ لوں, یہ بھی پڑھ لوں. اتنے مزے کی ہے اس میں روایات, بہت انٹرسٹنگ. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں پوری کائنات کے لوگوں کا ثواب ہے تو عصر کے وقت 10 دفعہ جو سورہ قدر پڑھتا ہے, نام امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں پوری کائنات کا ثواب تمہارے نام اعمال میں آ جائے گا. یہ بھی روایت ہے اس میں. میرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں میں ایک ایک روایت جب پڑھتی ہوں اس میں. تو اس کو میں یوز بھی زیادہ کرتی ہوں, مجلس میں بہت ہیلپ کرتی ہے یہ. اور دوسری بات یہ کہ قرآن پڑھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. ویسے ہم قرآن نہیں کھولتے تو یہ قرآن بھی ہے, یہ بھی خوشی ہوتی ہے اچھا قرآن ہم نے پڑھ لیا تھوڑا, بے شک اپنی حاجتوں کے لیے سی, لیکن ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے. تو قرآن کا تو خود ایک زیارت کرنا اتنا ثواب ہے یہ, کیونکہ قرآن کھلتا بھی ہے نا پھر اس میں. اس کے شروع میں روایت ہے, دیکھیں 10 آیات جو پڑھتا ہے وہ غافلین میں سے نکل جاتا ہے. تو دیکھیں اس میں ہم پڑھیں گے بگڑی اولاد کے لیے سورہ حدید اور حشر کی آیات, پیج 44 پہ ہے. لٹرلی آپ اس میں دیکھیں کہ میں آپ کو اگر روایت سناؤں تو انشاءاللہ یہ آپ کو لطف آئے گا, مزہ آئے گا. یہ ہمارے مشکل کشا کی بتائی ہوئی ہے, جو مولا نے ایک راوی نے آ کر عرض کیا کہ یا مولا, میں مولا علی علیہ السلام سے خدا اور رسول کا آپ کو واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ سب سے عظیم چیز جس سے پیغمبر نے آپ کو مخصوص کیا ہے اور جبرائیل امین نے حضرت کو مخصوص کیا اور خدا نے اسے دے کر جبرائیل کو بھیجا, وہ مجھے عطا کیجیے. یہ چین سرکل دیکھ رہے ہیں جو چین مل رہی ہے. راوی نے مولا علی سے کہا کہ آپ کو آپ کے حق کا واسطہ جو رسول خدا نے آپ کو دی, رسول خدا کو جبرائیل نے کو پروردگار نے, وہ مجھے عطا کیجیے. تو آپ نے فرمایا جب تم چاہو کہ خدا کو اس کے اسم اعظم کے ساتھ پکارو تو سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات علیمم بذات الصدور تک پڑھ کر اسے پکارو, اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 4 آیات پڑھو. پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو اے وہ خدا جو ان صفات کا مالک ہے. اس میں اس کے اندر اسم اعظم ہے وشیدہ, میں تجھے ان اسما کے حق کا واسطہ دے کر پکارتا ہوں, محمد اور آل محمد پر درود بھیج اور میری فلاں حاجت پوری کر. اس میں حاجت مانگی. سورہ حدید اور حشر کی آیات پہ حاجت کوئی سے بھی طلب کرے, کوئی بھی حاجت تو آپ کہیں گے قسم ہے اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, انشاءاللہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی. دیکھیں روایت, اسی لیے میں نے ورڈ ٹو ورڈ پڑھی. دیکھیں یہ بالکل پیج 44 ہے اور تاکہ باتیں قرآن, گھروں میں یہ 2 3 پڑھی ہوئی ہوں گی لیکن کھولتے ہی نہیں ہے ہم. محمد علی بھٹی پور سے 60 روپیز کی ملتی ہے اور سستی بولو تو 50 کی دے دیتے ہیں وہ. سوچو آپ یہ ہم اصالے ثواب کی بھی بانٹ سکتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے, زادرہ بن جاتا ہے. یہ 44 پیج والی یہ روایت ہمیں پڑھنی ہے نافرمان اور بگڑی ہوئی اولاد کے لیے. اس میں حاجت کا لکھا ہوا نا, ہاتھوں کو بلند کر کے حاجت, یہ حاجت ہے. پروردگار میں ہوں چاہے میری اولاد ہو, جو بھی بگڑا ہوا ہم سب کی اصلاح ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کتنی جلدی میری اصلاح ہو جائے گی, ہم سب کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہمیں پڑھنی چاہیے بگڑے ہوئے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اصلی لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اصلی امر کا صیغہ, پروردگار اصلاح فرما. رب اصلی امر کا صیغہ ہے کہ پروردگار اصلاح فرما من ذریتی, میری اولاد کی. کہ پروردگار کو جب ہم قرآن مجید کی آیات سے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے وہ پڑھ کے ہم کہیں گے. پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہم پڑھیں گے, 174. یہ تو ملٹی وائٹامن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ پروردگار میری ازواج کو, میری اولاد کو, میری قرۃ اعین, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے ساتھ جب انہوں نے خانہ کعبہ بنا لیا تو یہ انداز سے اپنی اجرت مانگی, دعا کی کہ پروردگار میری اولاد کو, ازواج کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو جناب ابراہیم کی ذریت میں جو ہے امامت آئی. دیکھیں دائمی تحفے ان کو ملے. تو اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا, پروردگار عالم نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا. تو ہمیں یہ بھی انشاءاللہ پڑھنا ہے. تو بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں امام سے ہم مدد بھی مانگیں اور کہ پروردگار بگڑی اولاد کی اصلاح اور قرآن و اہل بیت سے
ہم دعا کریں ان کے وسیلے سے تو ضرور دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. بگڑے ہوئے بچے سدھر جائیں گے انشاءاللہ, اور ہم بھی سدھر جائیں گے. اور ہم بھی سدھر جائیں گے. کبھی ہوتا ہے کہ ہم بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, اولاد جی اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ دیکھتے ہیں نا, وہ اصل میں ڈیمو ہم جو پیش کر رہے ہوتے ہیں وہی بچے بن رہے ہوتے ہیں. ہم خود اچھے نہیں ہوتے بچوں کے ساتھ, اور ہم چاہتے ہیں بچے اچھے ہوں. ہم نماز نہیں پڑھ رہے, ہم بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو. ہم قرآن نہیں پڑھ رہے, ہم بچوں کو کہتے ہیں تم قرآن پڑھو. تو بچوں تو وہی آپ کو کاپی کر رہا ہوتا ہے بس. بالکل بالکل. چلے ناظرین, اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. ہم اب اپنے نیکسٹ اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. ہم نے جو ہے وہ جتنے بھی پروگرام کیے ماشاءاللہ سے اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. خدا حافظ ناظرین, خدا حافظ.